मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज की नई सुबह के लिए, ज़िंदगी के लिए, नए पलों के लिए कि खुदा ने हमें फिर जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है ताकि उसकी शुक्रगुजारी करें और उन कामों को पूरा करें जो अभी तक नहीं कर पाए। इसीलिए हमें रोज़ दिन दिया जाता है, इसीलिए हमें रोज़ ज़िंदगी दी जाती है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बचा सकें, ताकि हम अबदी ज़िंदगी पा सकें, क्योंकि हम सब बहुत कीमती हैं। हमारी कीमत अदा की गई है। हमें अपनी कीमत की अदागी जो हुई है उसकी कदर करनी है कि किस तरह इतने कीमती खून से हमें ख़रीदा गया। देखें, जो चीज़ें हमने अपने पॉकेट से या अपनी मनी अपने पैसों से ख़रीदी गई होती हैं तो वो उसकी हम बहुत कदर करते हैं, बड़ी संभाल के रखते हैं। वो ख़ास तौर पर जो कीमती चीज़ें होते हैं लॉकर में रख देते हैं, बैंकों में जाके रख देते हैं, क्योंकि वो कीमती हैं, कोई चुरा के ना ले जाए। इसी तरह हमारी ज़िंदगियां भी उन सब चीज़ों से बालातर हैं, उस चीज़ों से कीमती हैं, क्योंकि हमारे यीशु ने ख़रीदा है हमें। उसने अपना पाक खून बहाकर हमें ख़रीदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस तरह हमने कल देखा कि किस तरह खुदावन की जो दौलत हमें बख्शता है वो फरहानी से देता है, वो हमारी तमाम मुश्किलात को दूर करता है। उसका फ़ज़ल जो हम सबको हमारे लिए हम कहते हैं काफ़ी है, उस फजल से बढ़कर हमारी ज़िंदगियों में सब कुछ देने में कादिर है। हमें सिर्फ क्या करना है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, सिर्फ उसके नाम को जलाल देना है, क्योंकि बस हम जबकि खुदा ने हमें आज़ाद कर दिया है, जिस तरह हमें कीमत देकर हमारी ख़रीद लिया गया है, आज वाकई हम आज़ाद हैं। तो हमें क्या करना है, उस आज़ादी से भरपूर ज़िंदगी गुजारनी है। कैसे खुशी के साथ, शादमानी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, किस तरह खुदा ने जैसे जोड़े बनाए हैं मियाँ बीवी के, जो आपस में खुश रहते हैं तो उनकी ज़िंदगियाँ, उनके घराने भी खुशहाल होते हैं। इसी तरह हमें खुदा ने बनाया है, हमें खुदा ने जोड़ा है। हमने क्या करना है, इस मोहब्बत में कायम रहना है। यीशु की मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हमें कल का कोई घमंड नहीं करना। कई लोग हैं बड़ा फ़क्र करते हैं कि हम बहुत सारे बहन भाई हैं, हम बहुत सारे हैं। खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने हमें बहुत लोगों से अच्छा रखा है और बरकत पर बरकत बख्शी है। तो हमें फ़क्र नहीं करना चाहिए। हमें फ़क्र सिर्फ़ किस पे करना है, अपने ज़िंदा खुदा पर। हमें कल की मानित कोई घमंड नहीं करना। कोई नहीं जानता कि कल क्या आएगा और कल अपने साथ क्या लेकर आएगा। सिर्फ हमारी नज़रें, हमारी आस, हमारी उम्मीद हमारा ज़िंदा खुदावंद है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 14 आयत में यूँ लिखा है, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। देखें यहाँ खुदा बाप का कितना वसी और कितना खुला वादा है कि जो कुछ तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। उसने हदें मुकर्रर नहीं की। उसने कहा जो कुछ हमारी जो ज़रूरियात है, मेरी ज़रूरियात है, हमने क्या करना है, अपने बाप की हज़ूरी में रख देता है। देखिए एक बच्चा पैदा होता है 5 साल तक, मतलब बहुत छोटा होता है, वो गोद में उठाया जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। इसी तरह उम्र के इस हिस्सों में आ जाता है कि बच्चे मतलब माँ बाप ही उन्हें मुहैया करते हैं, माँ बाप उनकी हर ज़रूरियात को पूरा करते हैं। हर चीज़ का उनको पता होता है कि इस वक्त उसने क्या करना है, इस वक्त उसके खाने का टाइम है, अब उसने स्कूल जाना है, अब आएगा तो उसको भूख लगी होगी, क्योंकि हम माएँ और हम सब जानती हैं कि किस किस वक्त हमारा बच्चा किस चीज़ का तलबगार है। इसी तरह हमारा बाप जो आसमान का बादशाह है, वो भी हमारी तमाम ज़रूरियात को जानता है। वो भी जानता है कि मेरे बेटे बेटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए वो क्या करता है, हमें देता है। वो इसीलिए कहते हैं कि वो हमारे दिलो गुर्दों को जानता है। इसीलिए कहा गया कि उठो और अपनी जान के लिए खुदा की हजूर आज़ादी से मांगो। और इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो खटखटाता है वो क्या करता है,
اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پائے گا۔ جب ہم ڈھونڈیں گے، اگر میری طلب ہے، اگر فرض کریں ہم کہیں سفر میں گئے ہیں اور سفر میں جاتے جاتے ہمیں اتنی بھوک لگ جاتی ہے تو ہم جگہ کو تلاش کرتے ہیں، ریسٹورنٹ کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم فرانس گئے تھے تو وہاں کا کھانا تھا جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو ہم نے بڑا ڈھونڈا اور ایک ایشین ریسٹورنٹ مل گیا چھوٹا سا، اور ہم سب بڑے خوش ہوئے، اور ہم سب نے مل کر جو گروپ گیا تھا بڑی خوشی سے کھانا کھایا کیونکہ وہ ہماری مرضی کا تھا۔ اسی طرح ہمارے خدا نے کہا ہے جو کچھ تم نے مانگنا ہے میں تمہیں دوں گا، مانگو جو کچھ اب تک تم نے نہیں مانگا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب خدا نے وعدہ کیا ہے اور کھلا وعدہ ہے، اس نے کوئی حد مقرر نہیں کی، اسی لیے خداوند یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنا منہ کھول تو اور میں اسے بھروں گا، جس طرح زبور 81 اس کی 10 میں کہ خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، اور تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ وہ کہتا ہے بھر دوں گا، جیسے کہتے ہیں نا کسی کو دعا دو تو کہتے ہیں او جی آپ کا منہ مبارک ہو اور ہم آپ کے منہ مٹھائی سے بھر دیں گے۔ اسی طرح میرے باپ نے بھی کہا جو کچھ تو مانگے گا، تیری من کی، تیری منہ کی اچھا، تیرے جو بھی ہے میں پورا کروں گا۔ خداوند کا وعدہ ہے، اس نے کہا ہے تو میں کروں گا، اور وہ کرنے میں قادر ہے۔ اسی طرح ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ صرف ایمان سے۔ اگر ہم یوحنا 14 اس کا 14واں باب دیکھیں، اس کی 12-13 میں یوں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا اور یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ پریز دا لارڈ۔ خدا باپ نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر کے اپنے باپ کے دائنے ہاتھ پر تخت پر جا بیٹھا ہے، اس لیے خدا باپ نے خداوند یسوع کو پورا اختیار دے دیا۔ پورا آسمان کا اور زمین کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ خداوند کے پاس ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے جو کچھ تم میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، تو وہ دینے میں قادر ہے۔ اگر فرض کریں ہمیں کسی کی سورس چاہیے، تو پاکستان میں ہم نہیں رہتے، لیکن ہمارا کوئی بھی رشتہ دار کہ آپ نواز شریف جو بھی ہے عمران خان کے پاس چلے جائیں اور میرا نام لے لینا، کیونکہ وہ ان کو جانتا ہے، مجھے نہیں جانتا۔ تو اس لیے جو باپ کو جانتا ہے وہ بیٹی کو جانتا ہے، اور جو بیٹی کو جانتا ہے وہ باپ کو جانتا ہے۔ اس لیے ہم اس کے پاس جائیں گے تو اس کا نام لے کے، سورس لے کے جائیں گے کہ مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے کیونکہ میری یہ کام ہے۔ تو اگر اس کی اچھی اس کے ساتھ فرینڈ ہوگا اور اچھا جان پہچان ہوگا، وہ سب سے پہلے ہمارا کام کرے گا۔ اسی طرح جب ہم خدا کے پاس خدا کے نام سے اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں اور جو کچھ اس کے نام سے مانگتے ہیں، وہ کیا خدا کا وعدہ ہے کہ جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اسی طرح اس میں ہے کہ 14:24 میں کہ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، وہ جو کلام تم سنتے ہو اور میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ خدا کی محبت جو لازوال ہے۔ ہم دیکھیں ہم سب گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور ہمیں خدا باپ نے نکالنے کے لیے خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ اس کا کفارہ دے۔ اسے قربان کیا گیا، وہ ذبح کیا گیا، وہ میرے اور آپ کے لیے ہوا۔ یہ خدا کا پلان تھا، اس لیے خداوند یسوع مسیح آئے دنیا میں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے جائیں، اور انہوں نے دے دی۔ اگر آج بھی ہم اس زندگی کو نہیں جانتے کہ کس کے وسیلے سے ہم زندہ ہیں، آج بھی اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ یسوع ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے، یسوع ہی ایک نجات ہے، یسوع ہی ایک راستہ ہے جس سے ہم نے چلنا ہے، اور ہمیں جس طرح ہم پاکستان سے یہاں پہ آئے ہیں، یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے نا، کوئی ٹھیکہ نہیں لے آئے تھے رہندہ دنیا جانا ہی جانا ہے ہم نے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں دنیا میں رہ لیا ہے تو ہمیں آگے کی بھی تیاری کرنی ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے، وہ ہم سب کو بچانا چاہتا ہے، وہ ہم سب کو
دینا چاہتا ہے ہمیشہ کی زندگی، ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی نجات یسوع نام میں ہے۔ تو جب ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا اپنے مذہبوں کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ جی وہ فلانا انج کر گیا، وہ فادر نے انج کر دیتا، وہ پادری نے انج کر دیتا، بہت بحث بازی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے اپنے مذہب پر بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس مذہب کے لیے ہم لڑتے ہیں اس کے مطابق زندگی ہی نہیں بسر کرتے، اس کلام کی قدرت کو ہی نہیں لے لیتے، اس کلام کو ہی نہیں لے لیتے جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے چلنا۔ آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں، سنیں، آج بھی ہم سب وہیں کھڑے ہیں، آج بھی ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، آج بھی نافرمانی کرتے ہیں، آج بھی خدا کے حکموں کو نہیں مان رہے۔ تو اٹھیں اور جاگیں اور آزمائش میں نہ پڑیں، کیونکہ جب تک ہم اٹھیں گے نہیں، جاگیں گے نہیں، اپنے آپ کو تھوڑا صحیح راستے پہ نہیں لائیں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جس کو دیکھو آج بھی میں بہت غمگین ہوتی ہوں، میں بہت افسوس کرتی ہوں کہ آج بھی اگر آپ کسی سے بھی دعا کرانے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان سے بولیں کہ آپ کلام پڑھ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھ نہیں سکتے۔ آج کون سا دور ہے، کس دور میں ہم کھڑے ہیں کہ ہمارے لوگ کلام نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر کلام نہیں پڑھتے تو اگر مانگنا نہیں آتا تو خالی ہاتھ پھیلا لو اور جانو کہ ہم بند لبوں کو بھی بولنا سکھایا ہے ہمارے باپ نے، کیونکہ وہ دل و گردوں کو جاننے والا، وہ دل و گردوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ اس نے ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں صرف اپنی آنکھیں اس کی طرف رکھنی ہیں، اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بلند کرنا ہے، تاکہ جو کچھ ہم منہ بند کر کے بھی مانگے نا، انسپوکنگ پرے جو ہوتی ہے، وہ بھی جو نہ بولی جاتی ہیں، وہ بھی ہمارا خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہم نے صرف مانگنا آنا چاہیے، ہمیں صرف یسوع ہی، ہمیں ایسا کوئی نام نہیں بخشا گیا سوائے یسوع کے، جس نے کہا کہ میرے نام سے جو کچھ مانگو گے، یسوع نام میں نجات ہے، یسوع نام میں گناہوں کی معافی ہے، یسوع نام میں قدرت ہے، یسوع نام میں امید ہے، یسوع نام میں شفاعت ہے، یسوع نام میں آزادی ہے۔ یہی نام ہمیں بخشا گیا اور اس کے سوا کوئی نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان پہ زمین پہ سوائے یسوع نام کے۔ اور اسی نام سے آج بھی بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، جو ہمارا باپ 2000 سال پہلے معجزات کرتے تھے، آج بھی اسی نام پہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہی نام ہے جس نام سے مردہ زندہ کیے جاتے ہیں، جس نام سے بیماریاں بدروہیں بھاگ جاتی ہیں۔ صرف یہ نام ہماری زندگی میں ہے اور وہ اپنے نام کی خاطر بڑے بڑے معجزات کرتا ہے۔ کسی پاسٹر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اوپر گئے تو انصاف ہو رہا تھا، تو ان کو کچھ نمبر چاہیے تھے، مطلب انٹری میں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت کچھ کرتا رہا، میں تو یہ بھی کرتا رہا، میں وہ بھی کرتا رہا۔ تو خداوند نے کہا یہ تو میں اپنے نام کے لیے سب کچھ کرتا تھا۔ وہ آج بھی اپنے نام کے لیے کرتے ہیں، اس میں کسی کی کوئی بہادری نہیں۔ اگر معجزات ہو رہے ہیں یا سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، روحیں بدل رہی ہیں، وہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ انہیں دنیا کے نکموں اور نا چیزوں کو چنا ہے، تاکہ ان میں سے اس کا کلام نہ جلال ظاہر ہو، تاکہ اس میں سے اس کا جلال ظاہر ہو۔ تو یہی ہے ہمارے خدا کا کلام کہ وہ اپنے نام کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ دنیا کے سارے نکموں کو خداوند نے چنا ہے، ناوجودوں کو چنا ہے، تاکہ اس کا کلام ان کے ذریعے سے پورا ہو۔ جس طرح ہم ساؤل کو دیکھتے ہیں کہ وہ ستانے والا تھا، مارنے والا تھا، لیکن خدا نے اسے چنا تاکہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو دکھا سکے۔ دیکھ ایسے لوگ بھی ہیں، کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں میں تو گناہ گار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، تو یہ نہیں، لیکن خدا نے ہمیں دکھایا ہے، اس نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں صرف کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف کلام کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب نا واقفی کی وجہ سے، نہ تعلیم پانے کی وجہ سے یا نہ سننے کی وجہ سے ابھی تک ہمارے لوگ نا واقف ہیں، وہ جانتے نہیں کہ
خدا نے ہمیں کیا کیا اختیار دیے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ خدا باپ نے تو ہمیں ہتھیار بھی دیے ہیں، صرف ہم نے اس ہتھیار کو لینا ہے، اس اختیار کو لینا ہے تاکہ اس کا کلام ہم سب کی زندگی میں پورا ہو۔ خدا باپ اپنا پاک کلام پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتے ہیں، وہ تو خود اپنی باہیں پھیلائے بیٹھے رہتے کہ کب کون سے ٹائم میری یہ بیٹی اور میرا بیٹا میرے پاس آئے گا۔ وہ تو خود بے چین رہتے ہیں کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، اے بیٹی میرے پاس آ، بیٹی میرے پاس آ، کیونکہ وہ محبت سے بھرا خدا ہے۔ ہمیں صرف اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے، ہمیں اپنے کانوں کو کھولنا ہے تاکہ ہم اس کی آواز کو سن سکے، اور اس کے نام پر جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، تیرے نام تے جتھے میں کھلواں، معجزات ہوتے ہیں، اس کے نام سے بڑے بڑے معجزات ہیں، صرف اس کا نام ہماری زندگی میں ہے، اسی نام سے ہم فتح یاب ہوتے ہیں، اسی نام سے ہم شفا پاتے ہیں، اسی نام سے مردہ زندہ کیے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں صرف یسوع نام ہے، اور یسوع نام ہی کے وسیلے سے خدا باپ خود کہتے ہیں جو کچھ مانگو گے میرے باپ سے وہ تمہیں دے گا۔ تو ہمیں خداوند نے اختیار بخشا ہے، ہمیں خدا نے سارا زور بخشا تاکہ ہم روح اور سچائی سے اس کی پاک حضوری میں آئیں اور اس سے مانگیں، اور جب مانگیں گے تو وہ سب کچھ دے گا۔ وہ آسمان کا بادشاہ ہے اور اس کے پاس کل دنیا جہاں کا اختیار ہے۔ وہ ہمیں بھی دعوت دیتا کہ آؤ میرے باپ کے پاک حکموں کو مانو، جس طرح میں مان کر غالب آیا، تم بھی آ جاؤ، تو میرے دائیں ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاؤ، میں یہ تخت تمہیں بھی دوں گا، میں یہ کنجیاں تمہیں بھی دوں گا، میں ہمیشہ کی زندگی کا تاج تمہیں دوں گا۔ اس کے وعدوں پہ کھڑے ہو جائیں، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کے وعدے برحق ہیں۔ آئیں ہم سب خداوند کی حضوری میں ان تمام بیماروں کو رکھیں۔ خدا باپ ہم تمام بیماروں کو جن کے نام آپ کے پاک مذبح پہ رکھے گئے ہیں، آپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں، اور آپ نے کہا نا جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے، تو باپ جی آج ان کے لیے مکمل شفا کو مانگتے ہیں۔ میرے زندہ خداوند اپنے بیٹے بیٹیوں کو مکمل شفا دے دے تاکہ خداوند جی آپ کے نام کو جلال ملے، کیونکہ آپ جلال کے بادشاہ ہیں باپ جی۔ اور اسی طرح جن کے پاس روزگار نہیں باپ جی، جن کے پاس کمیاں پریشانیاں ہیں، خداوند جی شیطان نے انہیں طرح طرح سے مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے اور وہ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے تو کہا دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پہ غالب آ جاؤ۔ تو باپ جی اسی اختیار سے ہم سب اٹھتے ہیں، اسی اختیار سے خداوند جس کلام کی قدرت کو لیتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں خداوند سب کو بچا لے، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو باپ جہاں تک ہمارے باتیں نہیں جاتی، کلام نہیں جاتا، باپ اپنے لوگوں کو بچا لے، کیونکہ آپ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، آپ تو توبہ تک نوبت لاتے ہیں۔ تو باپ اپنے کلام کو اپنے لوگوں کو ان کے ذریعے تک پہنچائے تاکہ وہ بچائے جائیں، تاکہ وہ چھڑائے جائیں یسوع نام سے۔ خداوند جی جن گھروں میں کمیاں کمزوریاں ہیں، جسمانی کمزوریاں ہیں، روحانی کمیاں کمزوریاں ہیں، اے باپ آج یسوع نام سے وہ ساری کمی کمزوریاں دور ہوں، اور ہر جان خداوند جی زور پائے، طاقت پائے، قوت پائے، اور آپ کے نام کو جلال ملتا رہے۔ یسوع نام سے ہم نے سب مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔